मोहब्बत का मौसम। आज कलम रिजवाना शमसुद्दीन। लास्ट एपिसोड। तो क्या तुम मासी वाले होलिये में लड़के के हाथों में अंगूठी पहनाओगी? इसके बाद मरियम बेगम का मूड फिर बिगड़ गया। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। बुरा सा मुंह बनाते हुए वो उठ खड़ी हुई। बेदिली से तैयार होकर बाहर आई तो साकिब साहब किसी से फ़ोन पर मसरूफ़ नज़र आए, जबकि मरियम बेगम मेहमानों के इंतज़ार में बैठी बार बार घड़ी पर नज़र दौड़ा रही थीं। एक पल के लिए तो इसके दिल ने बगावत की कि कर दे इनकार। अगर तुझे राशिद पसंद नहीं, मत कर ये मंगनी। मायशा ने घबरा कर मरियम बेगम की तरफ देखा, जो किसी बात पर हंस रही थीं, जबकि साकिब साहब भी मुस्कुराते हुए नज़र आए। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कितने खुश और मुतमईन नज़र आ रहे हैं। वो कैसे मैं इनके लबों से मुस्कुराहट छीन सकती हूँ? और गलती भी मेरी ही है। मैंने ही हीरा ठुकराया है, इसलिए रब्बे कायनात ने मेरी किस्मत में कोयला लिख दिया है। अब सारी ज़िंदगी मुझे इस कलक के साथ गुजारनी होगी। नमी ने हलक में फंदा डाल कर चेहरे के मज़ीद सुर्ख कर दिया था। आँखों में बेशुमार पानी जमा होने लगा। तभी दरवाज़े पर होने वाली दस्तक पर वो चौंकी। लगता है मेहमान आ गए हैं। मरियम बेगम और साकिब साहब मेहमानों के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, जबकि वो आंसुओं पर काबू पाते हुए किचन की तरफ भागी। किचन में पहुंचते ही इसका सारा ज़ब्त छूट गया और बड़ी शिद्दतों से रो दी। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर रो ही रही थी। आंसू आंखों में मुतवातर बह जा रहे थे। तभी पीछे से दस्तक हुई। अरे अरे, ये क्या? इतनी खूबसूरत आंखों में इतना जुल्म। वो जो रोते हुए बार बार अपनी हथेली की पुश्त से अपने सुर्ख अर्ज से आंसुओं के निशान मिटा रही थी, चूँकि चौंक कर पीछे मुड़ी तो हैरान रह गई। हूद बाजू को एक दूसरे में बांधे दरवाजे से टेक लगाए बड़े दिलनशीन अंदाज में खड़ा मुस्कुरा रहा था, और वो जो रोते हुए बार बार अपने आंसू को खुश्क कर रही थी, इसे सामने देखकर और शिद्दतों से रो दी। और वो जो इसे सरप्राइज़ देने की गर्ज से आया था, इसके रोने पर बौखला सा गया। मायशा, चुप हो जाओ प्लीज़, रो तो मत। हूद अब इसके बाजुओं को सुलाते हुए चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो मुसलसल रोने में मसरूफ़ थी। अगर किसी ने भी मुझे तुम्हारे इतने करीब देख लिया तो सोचो क्या इज़्ज़त रह जाएगी, और क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। हूद ने दूसरा हर्बा आजमाया और इसका असर भी फौरी तौर पर हुआ। वो एक झटके से इससे काफ़ी फासले पर जा खड़ी हुई, जबकि वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। सॉरी। अपनी खजानत हटाते हुए बड़ी ही हैरान नज़रों से इसे देखा। ऐसे क्या देख रही हो? क्या बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ? हूद ने शरारत भरे लहजे में कहते हुए एक आंख दबाई। तभी वो सटपा कर इसकी आमद का मकसद पूछ बैठी। आप और यहाँ? अब ज़ाहिर है मंगनी मेरी है तो मैं ही आऊँगा। राशिद तो आने से रहा। आपकी मंगनी? मगर किससे? मायशा ने नासमझी के आलम में पूछा। तुमसे। और किससे? हूद के लबों पर बड़ी ही जानदार मुस्कुराहट थी। मुझसे? अपनी तरफ इशारा करते हुए वो हूद को बड़ी प्यारी और मासूम सी लगी। इसके सादगी और मासूमियत देखकर इसका दिल अश अश कर उठा,
مگر وہ کیسے؟ اور وہ راشد بھائی اور ان کی فیملی؟ میں شاید پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ تھوڑا صبر سے کام لو، میں سب سمجھاتا ہوں۔ جب آنٹی نے راشد کے پرپوزل کے بارے میں تمہیں بتایا تو حسب معمول تمہارا پارا پھر سے ہائی ہو گیا اور تم اسے بھی ریجیکٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن تم آنٹی کو انکار نہیں کر سکی۔ وعدہ جو کیا تھا، اسی لیے جب تم نے روتی بسورتی صورت بناتے ہوئے اپنے دل کی ساری بات رحیلہ سے کہہ دی۔ اب چونکہ رحیلہ تمہارے مقابلے میں زیادہ سمجھدار تھی، اسی لیے سیدھی میرے پاس چلی آئی اور ساری بات بتا دی۔ اب چونکہ میں نے امی کے سامنے پہلی بار بھی تمہارا ہی نام لیا، پر تمہارے انکار پر میں نے یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، پر دوسری بار قدرت کی اس مہربانی پر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، ایک موقع اور دیتے ہیں محترمہ کو، پر میں نے بھی ٹھان لی تھی اس بار محترمہ کو آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ آپ اور رحیلہ ملے ہوئے تھے اور مجھے خبر نہیں ہوئی، اور رحیلہ وہ تو ایسے پوز کرتی ہے جیسے میری کتنی بڑی غم خوار ہے۔ معائشہ تو مارے صدمے کے گونگ ہو گئی۔ یقین نہیں آ رہا کہ رحیلہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ ایسا اس نے میرے کہنے پر کیا تھا، ورنہ وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے ہی اس پر دباؤ ڈالا تھا، اور ویسے بھی میں تمہیں اتنی آسانی سے بخشنے والا تو نہیں تھا۔ اتنے دنوں تک تم نے مجھے ذہنی تناؤ میں رکھا، آخر کو بدلہ بھی لینا تھا۔ حور نے شرارت سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کیا سو کیا، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر رحیلہ اس نے کس بات کا بدلہ لیا؟ حور وضاحت پر جہاں معائشہ ہلکی پھلکی ہو گئی، وہیں پر رحیلہ کی بے وفائی پر اس کا خون کھول کر رہ گیا۔ اوہو، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ ایسا اس نے صرف میرے کہنے پر کیا تھا۔ اب غلط فہمیاں نہ پالو اپنے دل میں۔ اس کے لیے اس نے رحیلہ کے متعلق اس کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی، جس کی حیرانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اور امی، انہوں نے بھی مجھے کسی بات کی بھنک نہیں پڑنے دی۔ ایک بار پھر یاد آنے پر وہ پوچھ بیٹھی، آنٹی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھیں؟ وہ تو آج صبح ہی میرے کہنے پر امی نے آنٹی کو ساری بات بتائی، اور آنٹی کی تو خیر پہلی چوائس ہی میں تھا، اسی لیے بخوشی راضی ہو گئیں۔ رہی بات راشد کی، تو آنٹی نے فون پر ان لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ میں نے ہی ان سب کو تمہیں کچھ بھی بتانے سے روک دیا تھا، اور میرے پلان کے مطابق ہم سب نے ہی تمہیں سرپرائز دینا تھا، مگر تمہاری رونی صورت دیکھ کر مجھے پہلے ہی تمہیں سب کچھ بتانا پڑا۔ اب جب میں باہر جاؤں گا تو ساری خواتین مجھ پر چڑھ دوڑیں گی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ سب میری غیر حاضری کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس پر اعتبار و محبت کی چند گھڑیاں نچھاور کر کے وہ رکا نہیں، عجلت میں باہر کی طرف نکل گیا، جبکہ معائشہ یقینی اور بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی۔ کیا بات ہے، ابھی تک رونے دھونے کا سیشن چل رہا ہے کیا؟ اور ہماری بنو رانی ابھی تک مانیں کہ نہیں؟
معائشہ جو ابھی تک حیران و پریشانی کی کیفیت میں کھڑی تھی، رحیلہ کی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں وہ نکسک سی تیار کھڑی اسے شریر نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ پیچھے سے ماریا بھی بہت ہی خوبصورت ملبوس میں ہاتھوں میں گفٹ لیے نمودار ہوئی۔ اوہ، تو تم آ ہی گئی، آخر اب تو تمہاری خیر نہیں، آج تمہارا قتل میرے ہی ہاتھوں ہونا ہے، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ایک بار پھر سے معائشہ کو اس کی بے وفائی اور اپنی بچکانہ حرکتیں یاد آ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس پر جھپٹی، جبکہ وہ بہت ہی پھرتیلے انداز میں اس کے پہنچنے سے قبل ہی یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑی ہوئی کہ پہلے اپنی جان کے ہاتھوں میں انگوٹھی تو پہنا لو، بعد میں میری جان لیتی رہنا۔ اس کی معائشہ کی نظر اب ماریا پر جاتے ہی، جو دونوں کی باتوں سے کسی حد تک محظوظ ہو رہی تھی، اور تم بھی شامل تھی اس پلان میں، کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یقین مانو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، یہ خالص سرہود اور رحیلہ کا پلان تھا۔ تم تو جانتی ہو، کچھ دنوں کے لیے میں گاؤں گئی ہوئی تھی، آج صبح ہی ہاسٹل پہنچی ہوں، تبھی رحیلہ کی کال آئی اور اس نے اپنے پلان کے بارے میں بتایا تو سن کر حیران ہی رہ گئی۔ اتنے دنوں تک میں تھی تب تو کچھ نہیں ہوا، اور میرے جاتے ہی کیا کچھ ہو گیا۔ وہ جو اس سے شکایت کا ارادہ رکھتی تھی، ماریا کو الٹا اس سے شکایت ہو گئی، اپنے پیارے دوستوں کی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھنے سے محروم جو ہو گئی تھی۔ لو، میں بھی کیا بات لے کر بیٹھ گئی۔ اس وقت ماریا نے ماتھے پر ہلکا سا چپل رسید کیا۔ میرے خیال سے اب ہمیں باہر چلنا چاہیے، سب ہی منتظر ہوں گے، ورنہ ایسا نہ ہو پھر سے سرہود آ جائیں تمہیں منانے کے لیے۔ کہتے ہی اس نے معائشہ کو چھیڑا، جس کا چہرہ لال گلنار ہو گیا تھا۔ اس قدم اب ماریا کے ہمراہ حال کی جانب بڑھ رہے تھے، جبکہ دل خدا کی اس عظمت پر سجدے میں جھکا بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے اسے کتنے مخلص اور جان سے بڑھ کر محبت کرنے والے لوگوں سے نوازا۔ وہ لبوں پر ایک مخصوص قسم کی مسکراہٹ لیے حال کی طرف رواں دواں تھی، جہاں اس کے اپنے منتظر تھے، جہاں ڈھیر ساری خوشیاں منتظر تھیں، جہاں محبت منتظر تھی۔ محبت کا موسم، لاسٹ ایپیسوڈ۔